बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़्रांस के शहर रोन में। तो अभी सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं जिस अपार्टमेंट में हम यहाँ पर रह रहे थे उसकी बालकनी में मौजूद हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत इसकी बालकनी है और काफ़ी खुली जगह है। ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो एरिया है इसी अपार्टमेंट का हिस्सा है। तो रात को भी मैंने आपने थोड़ा सा आपको दिखाया था, लेकिन उस वक्त अंधेरा था। और ये देखिए नीचे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और भी अपार्टमेंट्स हैं, उनकी बालकनीज़ हैं। तो इंशाल्लाह आज यहाँ पर ये जो शहर है इसको देखेंगे और इसके अलावा बाकी भी जो जगह हम देख सकें उनको देखेंगे। और फिर आज शाम को ही हमारी यहाँ से रवानगी है यूरो टनल के थ्रू ही। यूरो शटल जो है ये देखिए, इस जानिब से भी बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये आप देख सकते हैं कि दरख्त जो है इनके पत्ते अभी काफ़ी हद तक जो है वो झड़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस होगा आज का वो शेयर करेंगे। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। होटल से हमने चेकआउट कर लिया है, तो अभी यहाँ पर कहीं से नाश्ता करते हैं क्योंकि हमारे होटल के स्टे में नाश्ता शामिल नहीं था। यहाँ पर सड़क के किनारे ये जो आप एक इमारत के खंडरात देख रहे हैं, ये असल में रोन का सेंट विंसेंट चर्च है, जो कि किसी ज़माने में एक बहुत ही बड़ा और मशहूर कैथेड्रल हुआ करता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसकी हालत अच्छी नहीं है। असल में दूसरे जंग अज़ीम में काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचा था बमबारी की वजह से। तो बाद में क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी तो इसको फिर दोबारा नहीं बनाया गया। काफ़ी हमने घूम फिर कर देखा है, लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो इस वक्त बंद हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। तो सुपर मार्केट्स जो हैं वो भी बंद हैं। अभी देखते हैं कि हमें खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट मिलता है कि नहीं। बिल आखिर हमें ये एक कॉफ़ी शॉप मिली है, तो अभी यहीं से नाश्ता करते हैं। ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, इस वक्त बंद हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमें ये एक कैफ़े नुमा एक जगह जो है वो मिली है, तो यहाँ से भी नाश्ता करते हैं। तो ये हमने यहाँ से नाश्ता लिया है और कॉफ़ी है और साथ में ये कोई बेकरी की चीज़ें हैं। और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लगता है कि ये जो स्पॉट है स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है। तो नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। अभी यहाँ के जो शहर के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको देखते हैं। रोन एक बहुत ही तारीख़ी शहर है और इसका एक हवाला जॉन ऑफ आर्क भी है, जो कि फ़्रांस की एक बहुत ही अहम शख्सियत है। इसी शहर में उसको ज़िंदा जलाया गया था। आगे जाकर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये जो रोन शहर है इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। कहते हैं कि तकरीबन 45% जो इसकी इमारतें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई थी जंग के दौरान। फिर यहाँ पर आग लग गई थी और कहते हैं कि जो जर्मन फ़ौज थी वो आग को बुझाने भी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान जो है शहर को हुआ था। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोन की एक बहुत ही अहम और तारीख़ी इमारत के सामने। तो ये है जनाब रोन कैथेड्रल, जो कि यहाँ का एक मरकज़ी चर्च है। बहुत ही खूबसूरत इसकी इमारत है और ये बहुत ही तारीख़ी अहमियत का हामिल है। तकरीबन 1000 साल हो गए इसको बने हुए। 1145 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था और फिर कई सौ साल बाद 1514 में इसकी जो तामीर है वो मुकम्मल हुई थी। इसके इर्द गिर्द भी बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी नोयत की इमारतें हैं। यहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत धुन बजा रहा है और ये फिर सामने चर्च की बहुत ही खूबसूरत तारीख़ी इमारत है, सामने आप देख सकते हैं। गोथिक इसका तर्ज तामीर है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल है। अगर आप इसको करीब से देखें और अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया गया है और कहते हैं कि इस चर्च को मुख्तलिफ अदवार में बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया गया है। यहाँ पर जब इनकलाब फ़्रांस आया था उसके बाद जो पहली और दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, ख़ासतौर पर दूसरी जंग अज़ीम में काफ़ी ज़्यादा इस चर्च को नुकसान पहुँचा था। लेकिन अभी इसको बहुत ही खूबसूरती से रेनोवेट किया गया है। अभी देखते हैं कि हम इसके अंदर जा सकते हैं कि नहीं। लोग वैसे अंदर जा रहे हैं। कई जो यहाँ पर चर्चेज़ हैं वहाँ पर अंदर दाखिल होने के लिए आपको टिकट ख़रीदनी पड़ती है, लेकिन कई एक जो है वो फ्री भी हैं।
تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس وقت میں چرچ کے اندر موجود ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سروس جاری ہے، اور ٹپیکل جس طرح کے چرچز کی عمارتیں ہوتی ہیں اسی طرح کی اس کی عمارت ہے۔ بڑے بڑے سے پلرز ہیں اور پھر مخصوص طرز کی یہ چھت ہے۔ یہاں پر اس چرچ کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں مختلف جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ ہلکی ہلکی سے بھی بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن شکر ہے کہ زیادہ تیز بارش نہیں ہے۔ یہ جو چرچ کے ارد گرد کا پورا ایریا ہے بہت ہی خوبصورت اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں اور پھر بہت ہی خوبصورت اس میں عمارتیں ہیں، اور یہ دیکھیں جی چرچ کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ویو۔ چرچ کے اندر ایک مشین نصب تھی، تو وہاں سے میں نے یہ سوونیر کے طور پر یہ سکہ لیا ہے۔ اس پر چرچ کی ہی یہ عمارت بنی ہوئی ہے، تو کریڈٹ کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں، سکے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی نکلتے ہیں اور باقی جو جگہ ہیں شہر کی وہ دیکھتے ہیں۔ مجھے تو شہر کا یہ جو حصہ ہے بہت ہی اچھا لگا ہے۔ تو ویسے بھی جب بھی میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو وہاں کے جو قدیم حصے ہوتے ہیں، پرانی جو عمارتیں ہوتی ہیں، تو وہ والا جو ایریا ہے وہ مجھے زیادہ امپریس کرتا ہے۔ یہ سامنے چرچ ہے جہاں سے ابھی ہم آئے ہیں، تو یہ ابھی سڑک ہے بہت ہی خوبصورت سی، جس کے ساتھ دونوں جانب بہت ہی خوبصورت سی تاریخی عمارتیں ہیں۔ اسی پر ہم چلتے ہوئے مزید ابھی آگے جائیں گے۔ یہاں پر ایک اور اہم تاریخی جگہ ہے، ابھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سڑک کی سائڈ پر یہاں پر روایتی طرز کی بیکری ہے، اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جگہ ہے، ایک آرک سی بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر ایک بہت بڑا سا کلاک نصب ہے، تو کافی فیمس ہے وہ روئن میں، تو ابھی اس کو جا کر دیکھتے ہیں۔ اس گلی کی دونوں جانب آپ دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت سے یہاں کے جو روایتی طرز کے گھر ہیں تو وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں کا جو ٹریڈیشنل طرز تعمیر ہے وہ آپ کو ان میں دکھائی دے گا۔ لکڑی کا کافی زیادہ استعمال کیا گیا ہے، باہر سے بھی آپ دیکھیں تو لکڑی کے بنے ہوئے شتیر سے جو ہیں وہ دیواروں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے تھوڑے فاصلے پر شاید کسی چرچ کی عمارت ہے، اور ساتھ میں ہی یہ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ ایک آرک بنی ہوئی ہے، تو یہ ہے جناب یہاں کا مشہور دا گریٹ کلاک۔ اس کا جو فرینچ میں نام ہے وہ تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن اسے گریٹ کلاک آف روئن ہی کہتے ہیں۔ اور یہ سامنے آپ دیکھیے ایک محراب سی بنی ہوئی ہے، آرک ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ کلاک نصب ہے۔ جس طرح لندن میں گھنٹہ گھر ہے بگ بین، تو اسی طرح کا یہاں پر بڑا سا یہ کلاک نصب ہے۔ یہ دیکھیں جی رون شہر کی تنگ تنگ سی گلیاں، اور یہاں کا جو طرز تعمیر ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ آپ دیکھیے لکڑی کا کس قدر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لکڑی کے شتیر ہیں جو آپ کو دیواروں میں دکھائی دے رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت عمارتیں ہیں۔ مختلف تنگ تنگ سی گلیوں سے گزرتے ہوئے ابھی ہم ایک تاریخی عمارت کے سامنے موجود ہیں، تو یہ ہے جناب پارلیمنٹ آف رون۔ تو یہ یہاں کی پارلیمنٹ کی عمارت تھی، تو ابھی تو آج کل شاید یہ کورٹ کی عمارت ہے، لیکن پہلے یہاں پر یہ جو صوبہ ہے رون کا، تو اس کی پارلیمنٹ کی عمارت ہوا کرتی تھی۔ یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، یہ آپ اس کے مینار وغیرہ دیکھیں، تو یہ عمارت جو ہے تقریباً 14ویں-15ویں صدی میں یہاں پر بنائی گئی تھی۔ ابھی ہم دوبارہ دا گریٹ کلاک کے پاس پہنچ گئے ہیں، تو اب اس کے نیچے سے گزرتے ہیں اور مزید آگے جو جگہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کلاک کے بارے میں جو میں نے یہاں پر انفارمیشن پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً یہ کوئی 14ویں-15ویں صدی میں بنایا گیا تھا، تو یہ اس وقت سے یہاں پر نصب ہے۔ اس پر جو ہے وہ دن کے اوقات جو ہیں، اس کے علاوہ جو مون کی یعنی کہ چاند کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی دکھایا جاتا ہے، تو کافی ڈیٹیل سا یہ کلاک ہے جو کہ تقریباً 500-600 سال سے یہاں پر نصب ہے۔
تو جس طرف بھی آپ دیکھیں بہت ہی ڈیٹیل کام جو ہے دیواروں پر، محرابوں پر، چھتوں پر کیا گیا ہے۔ واک کرتے ہوئے ہم شہر کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں۔ تو زیادہ تر جو فیمس جگہ ہیں وہ پاس پاس ہی واقع ہیں، تو اگر آپ دن اچھا ہو تو واک کرتے ہوئے مختلف جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ویسے ویدر بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی شکر ہے کہ زیادہ تیز بارش نہیں ہے۔ یہ دیکھیے لکڑی کے شہتیروں سے کس طرح کے خوبصورت ڈیزائن جو ہیں دیوار پر بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور چرچ ہے جو کہ نسبتاً ماڈرن ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کی عمارت جو ہے بہت ہی خوبصورت اور منفرد طرز کی ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم ٹورسٹ اٹریکشن ہے، تو یہاں پر جان آف آرک نامی لڑکی کی ایک یادگار ہے، اور پھر اس کے نام سے یہاں پر ایک چرچ بھی بنایا گیا ہے۔ جان آف آرک کو فرانس میں ایک اہم ہیروئن اور ملٹری لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب 14ویں اور 15ویں صدی میں یہاں پر فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ایک 100 سالہ جنگ ہوئی تھی، تو اس میں جان آف آرک ایک نمایاں کردار تھا۔ جان آف آرک جو ہے اس کو ایک مذہبی شخصیت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، ابھی تو اس کو سینٹ کا درجہ حاصل ہے۔ تو 17 سال کی عمر میں اس کو کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں جس میں اس کو کہا جاتا تھا کہ فرانس کی انگلینڈ کے خلاف مدد کی جائے۔ چنانچہ اس نے اس وقت کے شہزادے کو قائل کیا، اور پھر جو ہے فرانس کو انگلینڈ کے خلاف فتح بھی حاصل ہوئی۔ لیکن بالآخر جان آف آرک جو ہے اس کو انگلش افواج نے پکڑ لیا، اور پھر اسی جگہ پر 19 سال کی عمر میں اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو پھر اسی کی یاد میں ابھی یہاں پر ایک چرچ بنایا گیا ہے، ایک مونومنٹ سا بنایا گیا ہے۔ بہت ہی منفرد اس چرچ کی عمارت ہے، بادبان کی شکل کی اس کی چھت ہے، اور ساتھ میں یہ وہ کھنڈرات بھی ہیں جہاں پر کہ جان آف آرک کو زندہ جلایا گیا تھا۔ تو جان آف آرک جو ہے ابھی بھی اس کو فرانس میں ایک مزاحمت کی، ایک بہادری کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جان آف آرک کے بارے میں کافی زیادہ فلمیں اور ٹی وی سیریز بھی بن چکی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں، اور ساتھ میں ہی رون کا مشہور دریا ہے اس جانب چلتے ہیں، اور ساتھ میں آپ دیکھیے یہاں کی بہت ہی خوبصورت روایتی طرز کی عمارتیں۔ یہ دیکھیں جناب یہاں پر ایک اور قدیم چرچ ہے، چرچ آف سینٹ ایلوائے۔ تو یہ جو چرچ ہے یہ 13ویں صدی میں بنایا گیا تھا، اور بعد میں 16ویں صدی میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت گوتھک طرز کی اس کی عمارت ہے۔ مختلف ایریا سے گزرتے ہوئے اس وقت ہم یہاں پر رون کے مشہور دریا کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ہے جناب رون کا مشہور ریور سین۔ کافی یہ لمبا دریا ہے، اور اگر آپ پیرس گئے ہوں تو پیرس میں سے جو دریا گزرتا ہے وہ بھی یہی ریور سین ہی ہے۔ تو وہاں سے یہ گزرتا ہوا پھر اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر مزید آگے جا کر انگلش چینل میں گرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایریا کا جو میپ ہے وہ دیا گیا ہے۔ رون کا جو شہر ہے بہت ہی تاریخی شہر ہے، اور یہ فرانس کے جس ریجن میں واقع ہے اس کو نارمنڈی کہا جاتا ہے۔ اور نارمنڈی کا جو ریجن ہے دوسرے جنگ عظیم کے حوالے سے خاص طور پر اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں یورپ کے اکثر علاقوں پر یہ جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا، جن میں فرانس بھی شامل ہے۔ تو پھر جو ان علاقوں کو آزاد کرنے کی ایک تحریک جو ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم جو جنگ ہے، اس کا آغاز بھی اسی ریجن سے ہوا تھا۔ تو یہ نارمنڈی کا ہی ریجن ہے جہاں پر 6 جون 1944 کو جو الائیڈ افواج تھی انہوں نے سمندر کے راستے حملہ کیا تھا۔ چنانچہ 6 جون کے دن کو آج ڈی ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ نقطہ آغاز تھا اس پھر تحریک کا، اس مزاحمت کا، جس کے تھرو پھر الائیڈ افواج نے پورے یورپ کو جو ہے وہ جرمنی کے تسلط سے آزاد کروایا تھا۔ تو کافی بڑا یہ حملہ تھا، میرا خیال ہے کہ جو بحری حملے ہیں اس کی تاریخ کا شاید یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا الائیڈ افواج کا، کئی فلمیں بھی اس کے بارے میں بن چکی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ سیونگ پرائیویٹ رائن نامی فلم دیکھی ہو تو اس میں بہت اچھی طرح سے یہ پورے حملے کو اور پھر یہاں پر جو صورتحال تھی اس کو دکھایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو ملٹری ہسٹری میں دلچسپی ہے تو اس کے لحاظ سے بھی یہ جو نارمنڈی کا ریجن ہے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہاں پر بیچز ہیں، وہاں پر ابھی ٹورسٹ اٹریکشنز بنائی گئی ہیں، اوماہا بیچ ہے، اس کے علاوہ اوٹا بیچ ہے۔ تو یہ جو ریور سین کا برج ہے یہ ایک اہم ٹورسٹ اٹریکشن ہے، یہاں سے دریا کے پورے شہر کے بہت ہی خوبصورت ویوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے، اور نیچے بوٹس وغیرہ ہیں جہاں پر بوٹنگ ریسٹورنٹس ہیں، کروزز وغیرہ ہیں۔ تو یہ تھا جناب رون کا شہر، بہت ہی خوبصورت اور تاریخی شہر ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا، خاص طور پر یہاں پر کافی ہسٹورک چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ پورا یہ جو ریجن ہے کافی یہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہاں سے بھی نکلتے ہیں، گاڑی ہم نے تھوڑے فاصلے پر ایک پارکنگ کا ایریا تھا وہاں پر پارک کی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ابھی ہم کیلے جائیں گے، میرا خیال ہے تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو جناب اس وقت میں فرانس کے شہر کیلے میں موجود ہوں، یہ یہاں کی بہت ہی خوبصورت بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تقریباً ہمیں 2.5 گھنٹے لگے ہیں رون سے یہاں پر آتے ہوئے، تو راستے میں ہم ایک جگہ رکے بھی تھے۔ اس وقت میں کیلے میں جو لی شٹل یعنی کہ یورو ٹنل کی جو ٹرین ہے اس کے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ تو یہاں سے تھوڑی دیر بعد ابھی ہماری ٹرین ہے، تو تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ ہم کیلے سے جو انگلینڈ کا شہر فاکسٹن ہے وہاں تک پہنچ جائیں۔ ابھی ہماری ٹرین میں تھوڑا وقت باقی ہے اور ہم ٹائم پر ہی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ کو ٹرین اسٹیشن پر پہنچنا پڑتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ تقریباً آپ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں۔ تو جناب کافی زیادہ ہمیں خواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہمیں تقریباً کوئی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پر انتظار کرتے ہوئے، اور ہماری جو ٹرین ہے ابھی تک یہاں سے نہیں چلی۔ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے ٹرینیں جو ہیں وہ کافی لیٹ ہو چکی ہیں۔ تو بالآخر ابھی ہم اس جانب جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے ٹرین پر سوار ہونا ہے۔ دیکھیے ابھی مزید کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ خواری ہو گئی ہے۔ بالآخر ابھی ہماری گاڑیاں جو ہیں ان کو ٹرین کی جانب موو کیا جا رہا ہے، اور ٹرین پر ابھی ہم سوار ہونے لگے ہیں۔ تو ایک دفعہ سوار ہو گئے اور گاڑی چل پڑی پھر تو تقریباً کوئی 35 منٹ ہی لگیں گے، لیکن کافی زیادہ ہمیں یہاں پر انتظار کرنا پڑا ہے۔ ٹرین کا سفر اسی لیے کیا تھا کہ ہم تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے، کیونکہ فیری جو ہے اس پر تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن بہرحال کبھی ظاہر ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ ٹریول کے دوران ہو ہی جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 35 منٹ میں ہم UK پہنچ جائیں گے، اور مزید پھر آگے ڈرائیو کرتے ہوئے گھر جائیں گے۔ یہ دیکھیے ابھی ہم یہ جو لی شٹل ہے اس پر سوار ہو رہے ہیں، اوپر والی منزل پر لگتا ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا۔ ویسے تو اوورآل سفر اس کا کافی آرام دہ ہوتا ہے۔ فیری جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں اب یہ ہے کہ باہر کی ویوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ویوز وغیرہ تو نہیں ہوتے، لیکن وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کی جو ٹکٹ ہے وہ فیری کی نسبت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل ہی۔ تو گاڑی ابھی چلتی ہی جا رہی ہے، دیکھیے کہاں پر جا کر ہمیں یہ رکنے کو کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہم ٹرین کے جو اگلا حصہ ہے وہاں تک جائیں گے۔ ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے کیونکہ باہر نکلنے میں ہمیں زیادہ آسانی ہوگی، ہم جلدی باہر نکل جائیں گے۔ موسم جو ہے وہ بھی زیادہ اچھا نہیں ہے، کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ شکر ہے کہ جب ہم رون شہر میں گھوم پھر رہے تھے تو اس وقت بارش زیادہ تیز نہیں تھی، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر دیکھنا کیا تھا، ہم نے بھیگ ہی جانا تھا۔ تو امید ہے میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویئرز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔